अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हमने इस्लामियत इख्तियारी में आयत नंबर 10 करनी है, ठीक है। उससे पहले हमने हदीस की थी, 2 हदीस की थी। आज हमने आयत नंबर 10 करनी है। तो बेटा ओपन पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 और आयत नंबर है 10। जल्दी से ओपन करें बेटा अपनी बुक और साथ साथ देखते जाइएगा। तर्जमा मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी करूंगी और तर्जमा भी बताऊंगी, आयत भी पढ़ के बताऊंगी। सूरह अल-निसा में से ये आयत ली गई है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी अनज़ला मिन कब्लु। तर्जमा है कि ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ईमान लाओ, यानी कि बिल्लाहि ईमान लाओ, ठीक है। आमिनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, आमिनू ईमान लाओ, बिल्लाहि अल्लाह पर, व रसूलिहि और उसके रसूल पर, और वल किताबिल्लज़ी और इस किताब पर जो उसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की, और इस किताब पर जो इससे पहले उतार चुका है। यानी कि अल्लाह ने कहा है कि ए ईमान वालो, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और इस किताब पर जो उसने अपने रसूल पर नाजिल की, और इस किताब पर जो उससे पहले उतार चुका है। और जिसने अल्लाह का वमन यकफुरु बिल्लाहि व मलाइकातिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरी फ़क़द ज़ल्ला ज़लालुम बईद। और जिसने अल्लाह का और इसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों और आखिरत के दिन का इनकार किया, वो बहुत दूर गुमराही में जा पड़ा। यानी कि इस आयत में फरमाया गया है कि जिसने भी अल्लाह ताला की जो है अल्लाह का और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों और आखिरत के दिन का इनकार किया, वो बहुत दूर गुमराही में जा पड़ा। यानी कि वो अपने असल मकसद से हट गया। जिस बात के लिए उसको दुनिया में भेजा गया, उसकी ज़िंदगी का जो मकसद था वो उससे हट गया, वो भटक गया अपने रास्ते से और गुमराही के रास्ते पे जा पड़ा, और गुमराही का रास्ता उसके लिए तबाही का रास्ता बन गया। इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखें बेटा। आमानू, वो ईमान लाए, यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है लफ्ज़ आमानू, वो ईमान लाए। आमिनू, तुम ईमान लाओ, यानी कि आमानू का मतलब है वो ईमान लाए, और आमिनू तुम ईमान लाओ। व नज़्ज़ला, उतारा थोड़ा थोड़ा करके, जैसा कि कुरान पाक सिर्फ एक ही दिन में नहीं मुकम्मल हुआ था, बल्कि 23 साल लगे थे कुरान पाक को नाजिल होने में। तो अल्लाह ताला ने अपने पैगाम को, अपने अहकामात को वही की सूरत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से भेजा, ठीक है। तो वही का सिलसिला जो था 23 साल तक मुहित था, यानी कि 23 साल लगे थे कुरान पाक को मुकम्मल होने में। थोड़ा थोड़ा कुरान पाक की शक्ल में जो वही अल्लाह ताला की वही जो थी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लेकर आते थे। तो अल्लाह ताला के वो पैगामात थे, ठीक है, वही की सूरत में। तो वो थोड़ा थोड़ा पैगाम अल्लाह ताला भेजते थे, ठीक है। और इस तरह से होते होते 23 साल का अरसा लगा था कुरान पाक को मुकम्मल होने में। अनज़ला, उतारा। अब यहाँ पे था कि नज़्ज़ला, ठीक है, इसमें इसका मतलब है उतारा थोड़ा थोड़ा करके, और यहाँ पे अनज़ला, उतारा एक साथ। अब दोनों में फ़र्क आ गया ना कि नज़्ज़ला का मतलब क्या है। नज़्ज़ला, इसका मतलब है उतारा थोड़ा थोड़ा करके। और एक और लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है अनज़ला, अनज़ला का मतलब है एक साथ उतारा, एक साथ उतारा। जैसे कि दूसरी आसमानी किताबें हमारे ईमान है कि हम ईमान लाते हैं दूसरी किताबों पर भी। कुरान पाक हमारी आखिरी किताब है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, और लेकिन उसके अलावा तौरात, अंजील, ज़बूर, ये 3 किताबें जो हैं ये भी अल्लाह ताला की किताबें हैं, आसमानी किताबें हैं जो कि अंबिया इकराम तक पहुँचाई गई।
اور ان کو ایک ساتھ اتارا گیا، ٹھیک ہے، قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، جبکہ دوسری کتابیں جو آسمانی کتابیں ہیں ان کو ایک ساتھ ہی نازل کیا گیا، جیسے کہ تورات اور انجیل جو ایک ہی وقت میں کتابی شکل میں، یعنی کہ ایک مکمل کتاب کی شکل میں وہ کتابیں نازل ہوئیں، تورات، انجیل اور زبور، ٹھیک ہے، یہ 3 کتابیں، تو یہ جو ہیں ایک ساتھ ہی کتاب کی شکل میں نازل ہوئی، جبکہ قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک وحی آتی گئی، اور اس طرح سے وہ اس وحی کو قرآن پاک یعنی کہ جمع ہوتے ہوتے ایک کتاب، مکمل کتاب بنی، اور اس میں ٹائم کتنا لگا؟ 23 سال، یعنی کہ 23 سال جو تھے وہ قرآن پاک کو مکمل ہونے میں لگے، یعنی کہ قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا، ایک کتاب کی شکل میں جو تھا اترا، ٹھیک ہے، کتاب کی شکل اس کو کب ملی؟ 23 سال کے عرصے میں، یعنی کہ تھوڑا تھوڑا وحی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے گئے، پھر ان کو جمع کرتے گئے، لکھتے گئے، اور اس طرح سے قرآن پاک کی شکل دے دی گئی، اور اس کے لیے کتنا وقت لگا؟ 23 سال کا عرصہ لگا۔ اس آیت میں ان لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے، اب کون سی آیت؟ سورہ النساء کی آیت، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا باللہ، تو ان لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر مومن ہو گئے، یعنی کہ ان لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے، ان لوگوں سے بات کی جا رہی ہے، ان لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو کہ کلمہ پڑھ کر، کلمہ طیبہ پڑھ کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مومن ہو گئے، ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سچے مسلمان بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، یعنی کہ تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو سچے مسلمان بن جاؤ۔ سچے مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لاؤ، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تم سچے مسلمان ہو اور بن جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایمان لے آئے ہو، تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تم مسلمان ہو گئے ہو، لیکن تم سچے مسلمان بنو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کو بہت پسند فرمایا ہے، تو سچ یعنی کہ سچ کا راستہ اختیار کرو، حق پر چلو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سچے مسلمان بن جاؤ، اور سچے مسلمان بننے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لاؤ۔ پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ نمبر 1 ہے کہ اللہ موجود ہونے اور اس کے ایک ہونے پر کامل ایمان لاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو واحد جانو اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ کے ایک ہونے پر مکمل ایمان لاؤ۔ اللہ کی ذات اور اس کی تمام صفات پر پختہ یقین رکھو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی تمام صفات جو ہیں ان کے اوپر مکمل اور پکا یقین رکھو۔ پختہ ہوتا ہے پکا، یعنی کہ کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ ہو، اور وہ اپنی ذات میں یکتا اور لاثانی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ جو ہے یکتا ہے، واحد ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، یعنی کہ یہ دنیا بنی بھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ تو تب سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہے گا، یہ دنیا ختم بھی ہو جائے گی تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہے گا، اور اس کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ بیٹا ہے۔ سورہ اخلاص میں جس طرح آپ نے پڑھا تھا کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، تو وہ سب کا خالق ہے، یعنی کہ سورہ اخلاص میں تھا کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، کہ اس کا نہ کوئی وہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ سب کا خالق ہے اور سب کا رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کو بنایا، اس ساری دنیا کو بنایا، اس کی ہر مخلوق کو بنایا، ٹھیک ہے، اس کو پیدا کیا، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انسانوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ سب کا خالق کون ہے؟ سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور سب کو رزق بھی دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نہ صرف انسانوں کو رزق دیتا ہے بلکہ کیونکہ انسان محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اپنی روزی کمانے کے لیے، لیکن جانور جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کیڑے مکوڑے بے شمار اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، یہاں تک کہ پتھر کے اندر کیڑے کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق فراہم کیا، یعنی کہ پتھر سخت پتھر ہے، وہاں پہ نہ کوئی یعنی کہ کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے کہ جس کو وہ کوئی کیڑا کھا سکے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کیڑے کو رزق عطا کیا، یعنی کہ سب کا رازق جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور علیم و قدیر اسی کی ذات ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے پر کامل ایمان لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر کیا فرمایا گیا اس صورت میں کہ اس کے رسول یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے مکمل ایمان لاؤ، یعنی کہ اس بات میں مکمل ایمان لاؤ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور اس امر پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی اور نبی نہیں آئے گا، نبوت ختم کر دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مہر لگا دی گئی، مہر ثبت کر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ سورہ نساء کی آیات میں کیا فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر بھی ایمان لاؤ، اور اس بات پر بھی ایمان لاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی کہ تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یعنی کہ قیامت تک اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اس بات پہ ہمیں مکمل ایمان لانا چاہیے۔ اگر کوئی انسان کوئی بدبخت انسان جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، اور گناہ گار بھی ہوگا اور جھوٹا بھی ہوگا۔ اس کتاب پر کامل ایمان لاؤ۔ اب اس آیت میں پہلے اللہ پہ ایمان لانے کے لیے کہا گیا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں بیان فرمایا گیا، اور اس کے بعد بتایا گیا کہ اس کتاب پر بھی کامل ایمان لاؤ جو اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے کہ جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اس پر بھی مکمل یقین لاؤ، یعنی کہ اس میں بھی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کامل یقین ہونا چاہیے۔ اس کتاب یعنی قرآن کریم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ قرآن کریم پر یوں ایمان لانا ہے کہ اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا ہے، یعنی کہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ کسی اور کی زبان سے نہیں ادا ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس کا قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے، اور یہ کتاب بالکل برحق ہے، یعنی کہ اس کتاب کا ہر لفظ سچائی پر مبنی ہے۔ دین و دنیا کی تمام بھلائیاں اس کتاب پر عمل کرنے سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین اور دنیا میں فلاح پائیں، دنیا میں کامیابیاں ہم حاصل کریں، تو اس کے لیے ہمیں اس کتاب پر عمل کرنے سے ہم بہت کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں، دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ کس پر عمل کر کے؟ قرآن پاک پر عمل کر کے۔ اور ان کتابوں کے برحق ہونے پر بھی ایمان لانا جو پچھلے رسولوں پر نازل ہو چکی ہیں۔ اب اس کے بعد اس میں یہ کہ اب پہلے اللہ تعالیٰ پہلے اس صورت میں فرمایا گیا کہ ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، ٹھیک ہے، پھر اس کتاب یعنی کہ قرآن پاک کے بارے میں بات ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے ان کتابوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ اس سے پہلے پچھلے رسولوں پر نازل ہو چکی ہیں، جیسے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، یعنی کہ یہ تینوں کتابیں جو ہیں 4 کتابیں آسمانی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو قرآن پاک ہے، دوسری اس کے بعد یعنی کہ قرآن پاک سے پہلے جو نازل ہو چکی ہیں کتابیں وہ تھی تورات، زبور اور انجیل۔ تو قرآن پاک پہ تو ایمان لانا ہی ہے کیونکہ وہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ہماری زندگی جو ہے ہم اس کتاب پر عمل کرنے سے تمام بھلائیاں ہم زندگی کی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی آئے ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں وہ کتابیں تھوڑی تھوڑی کر کے نازل نہیں ہوئی بلکہ وہ ایک ساتھ ایک کتاب کی شکل میں نازل ہوئی، لیکن ہمارا ان پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں لے آتے، قرآن پاک کے علاوہ جو کتابیں ہیں تورات، زبور اور انجیل۔ تو اس طرح اسلام نے ایک مسلمان کے لیے جو ہے 5 چیزوں پر ایمان لانا اور ان سے دل و جان سے یقین کرنا ضروری قرار دے دیا ہے، یعنی کہ اسلام میں ایک مسلمان کے لیے کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ 5 چیزیں، ٹھیک ہے، جو کہ دل و جان سے، یعنی کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی کہ دل اور جان سے، زبان سے بھی اقرار کرو اور دل سے بھی اس کا یقین کرو، اور جو جزائے ایمان کہلاتے ہیں ان میں کیا ہے؟ ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ،
ایمان بالکتاب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر، یعنی کہ 5 چیزیں: اللہ پر ایمان، ملائکہ پر، فرشتوں پر ایمان، کتاب پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور آخرت کے دن پر، یوم محشر، روز محشر یا پھر قیامت کے دن پر، ٹھیک ہے؟ تو ان 5 چیزوں پر ایمان لانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور اس آیت میں ایمان بالملائکہ تھا، اور ایمان بالرسل اور ایمان بالیوم الآخر نہ رکھنے والوں کو کافر قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لیں اور باقی چھوڑ دیا، بلکہ فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، انبیاء اکرام پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ انسان جو ہے وہ کافروں میں شمار ہوگا۔ اور وہ بتایا گیا کہ ایسے انسان جو ہے انتہائی گمراہی میں ہوں گے، یعنی کہ یہ نہیں کہ صرف اللہ پر ایمان لانا، بلکہ اللہ کے علاوہ جو ہیں قیامت کے دن پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا اور کتابوں پر ایمان لانا جو ہے وہ بالقطب، ایمان بالقطب، یعنی کہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ تو یہ سارے ان کے بغیر جو ہے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے جو بھی جو ہے ایسا کرے گا وہ کافروں میں شمار ہوگا اور وہ انتہائی گمراہی میں ہوگا۔ اب بیٹا اس کے میں تھوڑے سے آپ کو شارٹ کویسچنز یا پھر MCQs سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے، کرواتی ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے گا اپنی نوٹ بک پر۔ آیت نمبر 10 کا ہم نے آیت ترجمہ، الفاظ معنی اور اس کی ایکسپلینیشن میں نے آپ لوگوں کو بتائی، ٹھیک ہے؟ اب اس کے میں شارٹ کویسچنز یعنی کہ MCQs کی فارم میں ہی آپ کو کروا رہی ہوں، یہ بھی ساتھ ساتھ بیٹا آپ نوٹ کر لیجئے گا اپنی بک کے اوپر یا پھر نوٹ بک کے اوپر۔ نمبر 1 ہے، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ پر اور اس کے رسول پر، رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر کی۔ اب کیا کی کون کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر، ٹھیک ہے، جو اس نے اپنے رسول پر کی، تو کیا کی؟ نازل کی، یعنی کہ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی۔ یہ تھوڑا لائٹر ہے، اس کو میں بلیک سے ہی کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، نازل کی۔ نمبر 2، جس نے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور ڈیش سے انکار کیا۔ کس سے انکار کیا؟ آخرت کے دن، آخرت کے دن سے، ٹھیک ہے۔
ایسے لوگ بہت دور جا پڑے. کہاں جا پڑے؟ گمراہی میں. گمراہی میں یعنی کہ جنہوں نے اللہ سے انکار کیا، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں پر انکار کیا، رسولوں سے انکار کیا، تو وہ دن اور آخرت کے دن سے انکار کیا، تو ایسے لوگ جو ہیں بہت دور جا پڑے، یعنی کہ گمراہی میں جا پڑے. نمبر 4، قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. عرصے میں، کتنے عرصے میں؟ 23 سال، 23 ایئر، 23 سال میں. ٹھیک ہے. نمبر 5، ایک ہی وقت میں کتابی شکل میں نازل ہوئیں. اب کون سی کتابیں ایک ہی وقت میں کتابی شکل میں نازل ہوئی تھیں؟ توریت، زبور اور انجیل. یہ 3 کتابیں آسمانی کتابیں ہیں، لیکن یہ ایک ہی وقت میں نازل ہوئی اور کتاب کی شکل میں نازل ہوئی. اور جو تھوڑی تھوڑا کر کے جو نازل ہوئی کتاب، وہ کون سی تھی؟ قرآن کریم. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ بیٹا ایک لفظ ہے، اس کا معنی بھی آپ نے کرنا ہے. آمنو. آمنو کا مفہوم ہے، کیا مفہوم ہے آمنو؟ وہ ایمان لائے. وہ ایمان لائے. تو اس طرح بیٹا شارٹ کوسچنز بھی بن سکتے ہیں اور اس کے جو ہے ایم سی کیوز بھی بن سکتے ہیں. آپ کو دونوں فارم میں ہی یاد کرنا ہے اور اتنے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے کہ اس کا لانگ کوسچن بھی اگر اسی طرح بنے، یعنی کہ آیت کا ترجمہ اور تشریح، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو. تو اس کے ساتھ ہی بیٹا آپ کا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ اس کو جلدی سے نوٹ کر لیں. اور اوکے بیٹا، اللہ حافظ. اسٹے ہیپی، اسٹے بلیسڈ.